नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी को जड़ से ख़त्म करने वाली ये दुआ सिखाई है। कुर्बानी का गोश्त खाने से पहले इस कलीमे को 3 मरतबा पढ़ लेना। इस दुआ को पढ़ते हुए जिस बीमारी का भी नाम लोगे वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जिस्म के रेशे रेशे से हर बीमारी निकल जाएगी और मौत के अलावा हर बीमारी दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में बताएंगे कि ये दुआ कौन सी है, इसको पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है और किस वक्त इस दुआ को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कुर्बानी का गोश्त खूब दबा कर खाएं। कुर्बानी का गोश्त खाने में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और यूं समझ लें कि जिस काम में अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी शामिल हो तो उस काम में शैतान का अमल दखल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे दर आते हैं। कुर्बानी के गोश्त में शिफा ही शिफा है। खूब सेर होकर खाएं, मगर चंद एहतियाती तदाबीर भी ज़रूर करें। इसमें कोई शक नहीं कि कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला की जानिब से एक नेमत है जो कि इंसान में मौजूद प्रोटीन की कमी को दूर करता है और साथ ही खून के सुरख खलिये तख्लीक करने में मददगार साबित होता है। और सुरख गोश्त हामला खवातीन और ऐसे अफराद के लिए भी इंतहाई बेहतरीन है। गोश्त एक नेमत है, जरूर खाइए, मगर चंद एक एहतियाती तदाबीर भी जरूर कीजिए। नाज़रीन किराम, यूं तो ईद उल अजहा का त्यौहार अपने साथ बहुत सी नेमतें, कुर्बानी और गोश्त घर लाता है, लेकिन इस त्यौहार पर गोश्त से तैयार करदा खानों का इस्तेमाल आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा किया जाता है। ये एक ऐसा मौका होता है जब हम नाश्ते में कलेजी, दोपहर के खाने में मटन बिरयानी और रात में निहारी या चपली कबाब खाना पसंद करते हैं। दर हकीकत हम एक ही दिन में गोश्त से तैयार करदा कई खानों को अपनी गिज़ा बना लेते हैं और गोश्त का ये बेजा इस्तेमाल अक्सर अफराद को अस्पताल तक पहुंचा देता है। इसमें कोई शक नहीं कि कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला की जानिब से एक बेशबहा नेमत है जो कि इंसान में मौजूद प्रोटीन की कमी को दूर करता है और साथ ही खून के सुरख खलिये तख्लीक करने में मददगार साबित होता है। और सुरख गोश्त हामला खवातीन और ऐसे अफराद के लिए इंतहाई बेहतरीन है जो खून की कमी का शिकार हों और उनमें आयरन की कमी होती है। बड़े गोश्त में वाफिर मिकदार में मौजूद आयरन सुरख खलियात की पैदावार के लिए बहुत अहम है। सुर्ख या बड़ा गोश्त जिस्म को विटामिन B12 भी मुहैया करता है। ग़िज़ाएं अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए बेहतरीन अतिया हैं और ग़िज़ाओं में से गोश्त निहायत उम्दा ग़िज़ा है जो लजीज भी है और सेहत बख्श भी। गोश्त तमाम खानों का सरदार है। गोश्त के इस्तेमाल से जिस्म की तवानाई, कुव्वत और ताकत में इजाफा और सौले खून पैदा होता है। हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बेहद मरगूब था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को खानों का सरदार करार दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोश्त का सालन दुनिया और आखिरत में सब सालनों में से सरदार सालन है। यही वजह है कि मुआशरे के तमाम अफराद अपनी हैसियत, इस्तात और पसंद के मुताबिक वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त को इस्तेमाल में लाते रहते हैं। हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त और सब्जी का सालन पसंद फरमाते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि मैंने हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि एक दर्जी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। मैं यानी हजरत अनस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। उसने जौ की रोटी के साथ खुश्क गोश्त और कद्दू का शोरबा पेश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू के कतले तलाश कर रहे थे। उस दिन से मैं भी कद्दू को बराबर पसंद करता हूँ। बाहवाला शमाइल तिरमिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा गोश्त मजहर मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں گوشت کھایا کرو کہ گوشت کھانا حلق کو اچھا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید کو بہت شوق سے تناول فرماتے تھے۔ قدید اس سالن کو کہتے ہیں جو خشک کیے گئے گوشت کو پانی میں بھگونے کے بعد پکایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی اور شانہ کا گوشت پسند تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوربے والا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی والا گوشت تناول فرمایا بحوالہ تہاوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا مغز بھی پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو ڈال دو، اس لیے کہ یہ غمگین دل کو تقویت دیتا ہے۔ اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ کدو شامل کیا گیا سالن فرحت بخش ہے اور اس کی ٹھنڈک گوشت کی حرارت کو دور کرتی ہے اور گوشت کی حرارت اس کی رطوبت کو بند کر دیتی ہے اور یوں وہ سالن معتدل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر بھنا ہوا گوشت کھایا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کلیجی اور دل بھون کر ہدیہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ بحوالہ بخاری و مسلم و نسائی۔ لذت اور ذائقے کے اعتبار سے بکرے کا گوشت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا اعتدال پسندانہ یعنی نارمل استعمال جسمانی قوت اور افزائش صحت کے حوالے سے نہایت مفید ہے۔ مریضوں کو بکرے کے گوشت کا شوربہ غذا کے طور پر دیا جانا بحالی صحت کا موجب بنتا ہے۔ ہڈی کے قریب والے گوشت میں زیادہ رطوبت ہوتی ہے اور وہ زیادہ لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ بھیڑ کا گوشت صحت پروری کے حوالے سے بکرے کے گوشت کے بعد دوسرے نمبر پر خیال کیا جاتا ہے اور اس کی تاثیر گرم تر ہے۔ اس کی تاثیر بکری کے گوشت سے صرف ایک حوالے سے مختلف ہے کہ اس کا زیادہ استعمال اپھارے کا موجب بنتا ہے۔ اگر بھیڑ کے گوشت کو پکاتے وقت بڑی الائچی، دار چینی اور سیاہ زیرہ کی مقدار بڑھا دی جائے تو اس میں اپھارے والا نقص بھی دور ہو جاتا ہے۔ گائے کا گوشت ہمارے ہاں کثرت سے استعمال ہوتا ہے لیکن لوگ اسے بکرے کے گوشت سے کم غذائیت کا حامل خیال کرتے ہیں جو غلط ہے۔ طبی نقطہ نگاہ سے گائے کا گوشت بکرے کے گوشت کی نسبت جسم کو زیادہ حرارت اور طاقت بخشتا ہے۔ قربانی کا گوشت کھاتے وقت اگر چند احتیاطی تدابیر کر لی جائیں تو بیمار شخص بھی نہ صرف گوشت کھا سکتا ہے بلکہ یہ قربانی کا گوشت اس کے لیے صحت و تندرستی کا ضامن بن جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر قربانی کے گوشت کا پکا ہوا سالن کھاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک چھوٹی سی دعا صرف 3 بار پڑھ کر سالن پر دم کر لیا جائے تو یہ سالن جسم میں چھپی ہر بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور انشاءاللہ جو شخص یہ عمل کرے گا تو اس کے جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری نکل کر اس کے جسم سے دور ہو جائے گی اور موت کے علاوہ ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مختصر کلمہ بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ گوشت کے پکوانوں میں مرچ مسالوں کا استعمال کم رکھیں جبکہ ان پر سبز دھنیے کی گارنش ضرور کریں۔ گوشت کے ہمراہ سلاد خصوصاً پودینہ، لیموں اور دہی کا رائتہ ضرور استعمال کریں۔ ایسی چٹنیاں جن میں زیرہ، پودینہ، اجوائن شامل ہو ان کا استعمال مفید ہے۔ گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا استعمال بھی جاری رکھیں۔ سبزیوں میں ٹماٹر، پھلیاں، سلاد، مثال کے طور پر مولی، گاجر، چقندر، مٹر کا استعمال مفید ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ابلا ہوا یا بھاپ میں تیار کیا ہوا گوشت بھنے ہوئے گوشت سے بہت بہتر ہے۔
عید قربان پر باربیکیو کھانے بہت شوق سے بنائے جاتے ہیں، جبکہ باربیکیو کھانوں میں آدھا کچا آدھا پکا گوشت ہوتا ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ باربیکیو کھانوں میں کچے گوشت میں جانوروں کا خون رہ جاتا ہے اور خون میں مختلف جراثیم کی نشو و نما ہوتی ہے، لہٰذا باربیکیو کھانے بہت اچھی طرح پکا کر استعمال کرنا چاہیے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رات میں ضرور اسبگول کی بھوسی استعمال کریں۔ اسبگول کی بھوسی کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کی ایک مقدار جذب کر کے فضلے میں خارج کر دیتی ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ عید قربان کا گوشت 3 ہفتے سے زائد فریج میں نہ رکھا جائے، ورنہ اس میں مختلف جراثیم کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، جس سے معدے اور آنتوں کی بیماریاں لاحق ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اور گوشت کو فریج سے نکال کر فوراً پکایا بھی نہ جائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی خاص الخاص دعا بیان کی جا رہی ہے کہ جس کو قربانی کے پکے ہوئے گوشت پر کھانے سے پہلے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو قربانی کے گوشت کے ضرر رساں اثرات ختم ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کی برکت سے یہ گوشت انشاءاللہ آپ کے جسم میں موجود ہر بیماری کے لیے شفا کا موجب بن جائے گا۔ لہٰذا جب بھی قربانی کا پکا ہوا گوشت کھائیں تو کھانے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ انشاءاللہ جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی اور مرتے دم تک صحت اور تندرستی نصیب ہو جائے گی۔ یہ کلمہ نہایت ہی فضیلت و برکات کا حامل کلمہ ہے۔ قربانی کے گوشت پر پڑھنے کے علاوہ اس کلمے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے کا ہر طرح کا مرض جاتا رہے گا، خواہ وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا پھر کسی بھی قسم کا دماغی مرض ہو۔ اللہ کے فضل و کرم اور عنایت سے انشاءاللہ ہر طرح کا ہر مرض دور ہوتا جائے گا۔ یہ بابرکت دعا بھی بتائیں گے اور اس کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے اور یہ بار بار کی آزمودہ دعا ہے۔ الحمدللہ جو بھی اس دعا کا عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو نہ صرف اس کی تمام امراض جاتی رہتی ہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ ہر طرح کی امراض سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس دعا کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیجئے اور جان لیجئے کہ اس دعا سے مکمل طور پر وہی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مریض جو طرح طرح کی ادویات کے استعمال سے عاجز آ چکے ہیں، یا ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، انہیں اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ نماز پنجگانہ کو لازمی اپنانا چاہیے۔ جو شخص کسی بھی طرح کی جسمانی، روحانی یا دماغی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہر طرح کی روحانی، جسمانی اور دماغی مرض ختم ہو جائے گی، اور اگر کسی پر کوئی جادو ٹونا وغیرہ کے اثرات ہیں جس کے سبب وہ بیمار رہنے لگا ہو تو اس کا مسئلہ بھی اس دعا کے ذریعے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا بھی جان لیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا سب سے مجرب اور بہترین عمل بھی آپ کو ابھی بتائیں گے۔ نہایت توجہ اور غور سے سن لیجئے۔ جب بھی نماز پڑھیں، مثلا فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھیں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو اس دعا کو کم سے کم 3 بار لازمی پڑھ لیا کریں، اور اس سے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں اور آخری رکعت کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے التحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں اور اس کے بعد رب اجعلنی والی دعا پڑھیں۔ عموماً ہم رب اجعلنی والی دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ رب اجعلنی والی دعا کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی،
اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، میری سماعت میں عافیت عطا فرما، میری بصارت یعنی میری بینائی میں عافیت عطا فرما، بے شک تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اس دعا کے اثرات مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ چند ہی دنوں میں آپ پر واضح ہونے لگیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کے جسم کے اندر موجود ہر بیماری سے آپ کو راحت اور سکون عطا فرما دے گا، اور آئندہ بھی آپ ہر طرح کی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن تک یہ عمل لگاتار کرے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت یعنی جو زوال کا وقت نہ ہو 2 رکعت یا پھر 4 رکعت نوافل حاجت کی نیت سے یوں ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت پڑھ لے تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اوپر بتائی گئی دعا پڑھے۔ 10 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے، پھر سجود، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی یہی عمل دہرانا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد قیام میں کھڑے کھڑے 10 بار یہ دعا پڑھ کر پھر رکوع اور سجود کرے۔ اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیمی، دعائے ابراہیمی یعنی ربی جعلنی والی دعا کے بعد 3 بار یہی کلمہ پڑھے اور پھر سلام پھیر لے۔ یہ 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اگر 4 رکعت کرنی ہو تو دوبارہ سے 2 رکعت بالکل اسی طریقے سے ادا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی بیماری سے شفا عطا فرما دے گا، یا پھر بیماری سے شفا یابی کے لیے جلد از جلد حالات اور وسیلہ بنا دے گا۔ یہ عمل 3 دن، 7 دن یا پھر 11 دن تک لگاتار کریں۔ جس بیماری کے لیے بھی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اور دوبارہ سے وہ بیماری لاحق نہ ہوگی۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بے شک ہر بیماری سے شفا صرف اللہ ہی کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، یا پھر جو سال ہا سال سے لگاتار طرح طرح کی دوائیاں استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی بیماری سے نجات اور راحت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت صفاتی نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔